A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our new session. Today, our topic is the use of dictionary skills in the enhancement of our vocabulary. Dear students, as most of you are already well aware of the use of a dictionary, you might have got a very good dictionary or at least a student dictionary at your home, and you often consult it to find out the meanings of unfamiliar or unusual vocabulary that comes in your way while you are reading any kind of material, related material about your examination needs. تو بیٹے یہ ڈکشنریز کا استعمال جو ہے وہ آپ اس سے پہلے ہی بہت سے بچے جو ہیں وہ اس سے جو ہے وہ واقف ہوتے ہیں، آشنا ہوتے ہیں. ہاؤ ٹو یوز اے ڈکشنری. our main concern is not about the usage of dictionary, as you are very well aware of this thing already as a learner. بہت سے بچے جو ہیں وہ ابتدائی کلاسز ہی میں یہ ڈکشنری کا استعمال جو ہے وہ سیکھ جاتے ہیں. ایز اٹ از سیڈ, اے گڈ بک از اے ویری گڈ فرینڈ آف اے اسٹوڈنٹ, اینڈ you may add that a good dictionary is also one of the best friends of a good student. In enhancing our vocabulary or to learn new words for the sake of comprehending new materials, we make use of dictionaries. تو بیٹے اپنی وکیبلری کو بڑھانے کے لیے ڈکشنری جو ہے وہ بہت اہم رول پلے کرتی ہے. ابھی ہم اس کے ٹیکنیکل پہلوؤں پر آگے جب بات کریں گے تو آپ کو اس بات کی صداقت کا پتہ چلے گا کہ واقعی کئی چیزیں اس میں ایسی ہیں جو ہمارے لیے نئی ہیں. ہم صرف پہلے معنی ہی دیکھا کرتے تھے اور بس اس کو وہیں تک محدود کر دیتے تھے, لیکن ڈکشنری ٹیلز اس مینی مچ مور تھنگس apart from giving us the simple meaning of a word, especially as a learner of a second language. بیٹے جیسے ہم جو ہیں وہ انگریزی سیکھ رہے ہیں تو ہمارے لیے ایک ڈکشنری کا درست استعمال جو ہے وہ اور بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. یہ شورلی ہمارے لیے ایک بہترین ٹول, ایک مددگار ٹول بن جاتا ہے, اور ہماری وکیبلری جو ہے وہ اس حد تک ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ ہم دھیرے دھیرے جو ہے وہ اپنی وکیب کو اس حد تک ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ہماری کمپریہنشن سکلز جو ہیں, ریڈنگ سکلز جو ہیں اور رائٹنگ سکلز جو ہیں وہ دھیرے دھیرے جو ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہماری جو لرننگ ہے اوور آل وہ بہتر ہوتی ہے, اور یہ ہمارا جو ہم نے بار بار مختلف جگہوں پر اس کا ذکر کیا ہے, جرنل نالج آف دا سبجیکٹ دیٹ وی آر گوئنگ ٹو لرن, اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو اے ڈکشنری از اے ٹریئر ہاؤس آف نالج, as a dictionary, as you know, is a book, is a compilation, is a collection that has got all the words of the target language. ایک ڈکشنری ایک ایسی کلیکشن ہے, ایک ایسا کمپینڈیم ہے, ایک ایسا مجموعہ ہے الفاظ کا جو متعلقہ زبان جو کہ ہم سیکھنے جا رہے ہیں, جس کو ہم سیکھ رہے ہیں, اس کی تمام جو ممکنہ الفاظ ہیں, چھوٹے بڑے, سادہ, کمپلیکس, کمپاؤنڈ, سارے کے سارے جو ہیں وہ اس میں انلسٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں آلموسٹ. ایک گڈ ڈکشنری میں میکسیمم نمبر آف انٹریز آر دیئر. تو بیٹے اس لحاظ سے یہ گویا ایک ٹریئر ہاؤس ہے آف دیٹ لینگویج. اے ڈکشنری از اے ویری گڈ ٹریئر ہاؤس, اسٹور ہاؤس آف دا ٹارگٹ لینگویج. تو آئیے سیکھتے ہیں کہ ایک ڈکشنری کیسے استعمال کی جانا چاہیے.
Dear students, in this section we will learn the uses of a dictionary. With the help of a dictionary, a student can learn many things. He or she can learn many new liabilities of the language. First of all, a dictionary tells us how to spell a word. पहले नंबर पर हमें डिक्शनरी से पता चलता है कि किसी लफ्ज़ के सही स्पेलिंग क्या हैं, कौन सा स्पेलिंग दुरुस्त है, या इस स्पेलिंग की मज़ीद वैराइटीज़ क्या हैं, अमेरिकन स्पेलिंग क्या हैं, ब्रिटिश स्पेलिंग क्या हैं। तो ये बेटे सबसे पहला काम जो डिक्शनरी करती है वो आपको करेक्शन इन स्पेलिंग्स फराहम करती है। गोया हमें लिखने में वो लफ्ज़ पहले लिखना सिखाती है। नंबर 2, what a word means, then it clarifies the general meaning and implied meaning and the hidden meaning. Meanings have different kinds of their own. अल्फाज के मुख्तलिफ मानी, एक लफ्ज़ के बाज़ औक़ात 10 15 मानी होते हैं। तो एक अच्छी डिक्शनरी जो है वो तमाम मानी जो है वो इनलिस्ट करती है और हमें फिर जो मतलूबा मानी हैं उन तक पहुंचने में मदद मिलती है। अब गोया यहाँ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई उस लफ्ज़ की। जब हमें मानी का पता चल गया तो कॉम्प्रीहेंशन हमारी इम्प्रूव हुई, हमें नई चीज़ सीखने को मिली। हाउ टू से ए वर्ड, देन ए डिक्शनरी टेल्स अस हाउ टू स्पीक, हाउ टू प्रोनाउंस ए वर्ड. This is very important again. Another skill, learning skill, that is speaking skill, is being enhanced by the use of the dictionary. पहले बेटे ज़ुबानदानी में हमें वो लफ्ज़ के मानी एप्रीहेंशन और कॉम्प्रीहेंशन में इजाफ़ा हुआ और फिर जो है वो हमें बोलना आया कि इस लफ्ज़ को दुरुस्त तौर पर कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कैसे बोलेंगे। देन a dictionary tells you what part of speech a word is. Then the another thing that is related to grammar कि ये लफ्ज़ जो है बेटे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के एतबार से क्या है, क्या ये वर्ब है, क्या ये नाउन है, क्या ये एडजेक्टिव है, क्या ये एडवर्ब है। तो उसको कैटेगराइज करेगा डिक्शनरी जो है वो करेगी पार्ट्स ऑफ स्पीच के एतबार से। इसका मतलब है उसका जुमले में दुरुस्त इस्तेमाल हमें जो है वो आ जाएगा। ये गोया हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, स्ट्रक्चर सीख रहे हैं। कहाँ से? विद द हेल्प ऑफ द डिक्शनरी। हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन ए वर्ड? एज़ यू नो, जब प्रोनंसिएशन को एलेबोरेट किया जाता है, अमूमन आपको पता है लफ्ज़ के फ़ौरन बाद जो है वो जहाँ लफ्ज़ होता है उसके मीनिंग देने से पहले जो है वो ब्रैकेट में उसके सिलेबल बनाए गए होते हैं, उसको टुकड़ों में तकसीम किया गया होता है कि इसको बोलना चाहिए इस तरह से। तो उन सिलेबल्स की मदद से जो है वो हम दुरुस्त प्रोनंसिएशन तक पहुंचते हैं और उसके अंदर कोई अगर वैराइटीज़ हैं उसकी प्रोनंसिएशन में तो उन वैराइटीज़ को भी वहाँ दिया गया होता है कि दुनिया के इस हिस्से में ये लफ्ज़ इस तरह से बोला जाता है, इस रीजन में इस तरह से बोला जाता है। वेदर और नॉट टू कैपिटलाइज ए वर्ड, फिर हमें ये भी बताया जाता है, साथ ही उसकी वजाहत की जाती है। जैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के एतबार से उसकी कैटेगरी बनाती है, ये डिक्शनरी बताती है हमें कि किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होगा ये लफ्ज़। तो साथ ही हमें ये भी बताया जाता है कि इसका इस्तेमाल आप जुमले में कैपिटल के तौर पर आप करेंगे, यह एक आम लफ्ज़ की तरह से नॉन कैपिटल वर्ड नॉर्मल यूज़ होगा। देन इफ़ दैट वर्ड हैज़ गॉट एन एब्रीविएशन फॉर जर्नल यूज़, अ पॉपुलर एब्रीविएशन, इट विल आल्सो बी गिवन। जैसे देखिए आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ढूंढने निकले हैं तो आपको उसकी एब्रीविएशन मिलेगी यूएसए की शक्ल में, UNO। अगर आप यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ढूंढने निकले हैं तो आपको उसकी वैराइटीज़ मिलेंगी कि इसको एब्रीविएट कैसे करते हैं। देखें ये दोनों तरीके दिए गए होंगे वहाँ कि फुल स्टॉप लगा के भी आप एब्रीविएट कर लेते हैं मखसूस नामों को, मखसूस लफ्ज़ों को, या आप बग़ैर फुल स्टॉप्स के भी, जैसे यहाँ USA है, USA दोनों तरह लिखा जा सकता है, फुल स्टॉप्स के साथ भी लिखा जा सकता है और इस तरह से भी बग़ैर फुल स्टॉप्स के भी। मीनिंग्स ऑफ प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस फॉर ए वर्ड, बेटे ये जो है इसको फिर वेरिएशंस कहते हैं या डेरिवेटिव्स कहते हैं। पहले ओरिजिन बताई जाती है लफ्ज़ की कि लफ्ज़ बना कहाँ से, इसकी एंटोमोलॉजी क्या है, ये लफ्ज़ किस ज़ुबान से इंग्लिश में जो है वो आया।
اس کے بعد اس سے بننے والے نئے الفاظ پریفکسز لگا کے، سفکسز لگا کے، اضافے کر کے، اس میں سے بننے والے نئے الفاظ جو ہیں، جیسے اگر ہیپی اگر آپ تلاش کرتے ہیں تو اس سے ہیپینس کیسے بنا، کیوں بنایا گیا، ان ہیپی کیسے بنا، تو یہ جو ہے ان کے معنی بھی ساتھ دیے گئے ہوں گے اور ان کا استعمال بھی جو ہے وہ باقاعدہ ہمیں نیچے جو ہے مثالوں کے ذریعے، سینٹینسز کے ذریعے جو ہے وہ سکھایا گیا ہوگا. تو اے ڈکشنری بیسیکلی ٹیلز us a lot about language learning. You have now known that it not only enhances the sense of meaning but also tells us how to pronounce and speak the word, and it also helps us to know the structure of sentence, then also helps us in making new words and many more things about the origin of the word, کہ یہ دنیا میں یہ لفظ جو ہے کس زبان سے ہماری زبان میں جو ہے وہ آیا. Dear students, let's now look at the organization of words in a dictionary. Dear students, to understand better the importance of the use of a dictionary and the skills related to this use of dictionary, you may often go through different kinds of practice skills at home to make you familiarize with the use of a dictionary. Dear students, one way of teaching or making the students learn from the help of a dictionary is to teach them intentionally and make them practice this skill most often. All words in a dictionary are listed in alphabetical order. Remember this کہ ایک ڈکشنری جو ہے اس کے اندر الفاظ جو ہیں حروف تہجی کے اعتبار سے آتے ہیں. اب آپ نے بیٹے یہ ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے یہاں، بہت آسان، اس کو جو ہے وہ پہلے اٹیمپٹ کرنا ہے، پھر آپ آگے بڑھیں گے تو آپ بہت کچھ سیکھ سکیں گے. The following words are not in alphabetical order. یہ جو نیچے الفاظ دیے گئے ہیں یہ حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دیے گئے نہیں ہیں. Put them in order as quickly as you can. ان کو اپنی پینسل لے کے بیٹے کاغذ پر جو ہے وہ تیزی سے ترتیب دیں کہ یہ الفابیٹیکلی جو ہے وہ ڈکشنری میں کس طرح سے پائے جائیں گے. آپ کے پاس جو ہے وہ 30 سیکنڈز ہیں، ذرا تیزی سے ان کو پہلے ذہنی طور پر ایک نظر دوڑا لیں، ویری کوئک، اور پھر ان پر نشان لگا کے فٹافٹ جو ہے وہ ان کو ارینج کریں الفابیٹیکلی کہ کون سا لفظ جو ہے وہ پہلے آئے گا. اگر آپ تیزی سے نظر دوڑائیں گے شیورلی یو ول ریچ دیر. دیکھیں آپ سی اور ڈی پر نظر دوڑائیں گے کہ کتنے الفاظ سی اور ڈی کے ہیں، پھر دیکھیں گے اے اور بی کے کوئی لفظ تو ہیں، ہاں بی ہے اس میں، تو اس طرح سے آپ جلدی سے اس کو ترتیب دینے کی کوشش کریں گے تو اٹ ول انہینس یور learning skill in dictionary usage. Now there are some more exercises for you people to undertake. کچھ اور مثالیں ہیں بیٹے، جیسے نمبر 1 دیکھیں، find the definition for office with a political connotation. Political reference دیکھیں، آفس کے جب آپ ڈکشنری کھولیں گے تو آپ کو کئی معنی ملیں گے، لیکن وہاں ایک معنی جو ہے وہ سیاسی نقطہ نظر سے ہوگا کہ آفس سے کیا مراد ہے، پولیٹیکل آفس کیا ہوتا ہے. تو اس کے بعد دین لک اپ دا ٹرم ویٹو پار. وٹ پیج از اٹ آن. یہ آپ نے ویٹو پار کے معنی ڈھونڈنے ہیں، اس ٹرم کے کیا معنی ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی 2 ایکسرسائزز ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، موسٹ آف us face difficulties while reading a text, while going through a text, a new material. We should not be disheartened at all by the upcoming difficult, complex words which are unfamiliar, unusual to us. We must take help from the dictionary. In the next pages, we will see how a dictionary is very helpful to us in reaching the real meaning and the sense, the understanding of the words. Dear students, remember that to make dictionaries easier to use, almost all the dictionaries
and all the words in the dictionary are organized and put in a sequence, that is alphabetical order or an alphabetical system. تو یہ بیٹے پہلا جو نقطہ اہم بات جو یاد رکھنے کی ہے کہ ڈکشنری کے استعمال میں اس چیز کو کبھی نہ بھولیں کہ آپ کا جو تمام الفاظ ہیں، مطلوبہ الفاظ ہیں، وہ الفابیٹیکلی جو ہے وہ ارینج کیے گئے ہوتے ہیں حروف تہجی کے اعتبار سے. تو آپ نے جب بھی ڈھونڈنا ہے تو آپ نے حروف تہجی کا جو ہے وہ سہارا لینا ہے. Dear students, then the second important point to remember is that there are so many words in a dictionary which are confusing to find out your target word. Therefore, the dictionary uses guide words to help locate your target word. تو بیٹے دوسری جو اہم نقطہ جو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ڈکشنریز کے اندر چونکہ بے شمار الفاظ دیے گئے ہوتے ہیں، مثلا ڈبلیو سے شروع ہونے والے الفاظ اگر ہم شروع کریں ڈھونڈنا تو دیر آر ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزینڈز آف ورڈز ان دیئر. تو پھر اس کے لیے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ الفابیٹیکل آرڈر کے ساتھ ساتھ جو گائیڈ ورڈز ہیں وہ ان پر نظر رکھی جائے، ان کی مدد لی جائے. یہ گائیڈ ورڈز کیا ہوتے ہیں اگلے سیکشن میں ہم دیکھیں گے کہ یہ گائیڈ ورڈز ہمیں کیسے جو ہے وہ آگے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں. Dear students, guide words are found at the top of each page. They tell us the first and the last word that is found on that page. All the entries which have got the beginning and the ending word are given in that guide words on the top of every page. دیکھیں ہر صفحہ جو ہوتا ہے ڈکشنری کا بیٹے اس کے اوپر جو ہے وہ گائیڈ ورڈز دیے گئے ہوتے ہیں. یہ گائیڈ ورڈز جو ہیں وہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں کہ اس پیج پر یہ الفاظ ہیں، تو یہاں سے آپ جو ہے وہ آگے جو ہے وہ اس کو دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ میرا مطلوبہ لفظ ابھی آیا ہے کہ نہیں آیا ہے. تو یہ ایک اور نقطہ جو ہے دوسرا، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ایک ڈکشنری میں لفظ ڈھونڈنے کے وقت. Dear students, let's now look how these guide words help us in finding a word very quickly and easily. بیٹے اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ گائیڈ ورڈز ہماری کیا مدد کرتے ہیں. Look at the guide words. Use what you know about alphabetizing to decide if your word falls in between the two guide words. جو دو گائیڈ ورڈز صفحے کے اوپر کارنر میں یا شروع میں دیے گئے ہیں ان کو دیکھیں کہ کیا آپ کا لفظ ان کے درمیان میں کہیں فال کرتا ہے. اگر نہیں کرتا ہے تو اگلے پیج کے جو گائیڈ ورڈز ہیں ان کو دیکھیں، پھر اسی طرح جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے جائیں. Dear students, to clarify this idea of guide words, how to find the word with the help of guide words. اب ہمیں ایک دو باتوں کا تو پتہ چل گیا ہے کہ یہ بھئی الفاظ جو ہیں الفابیٹیکلی ارینج کیے گئے ہوتے ہیں اور گائیڈ ورڈز کی مدد سے ہم مزید آسانی سے جو ہے وہ اپنا مطلوبہ لفظ جو ہے وہ ڈھونڈ سکتے ہیں. تو آئیے ایک مثال کے ذریعے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اپنے متعلقہ لفظ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں جیسے لفظ سائنس جو ہے فرض کریں ہمیں ڈھونڈنا ہے تو سب سے پہلے بیٹے ہم کیا کریں گے، ہم ایس والا سیکشن جو ہے اس کو ٹرن اوور کر کے ساری ڈکشنری میں سے ایس والے جو سیکشن ہے وہاں تک تیزی سے پہنچیں گے. Then we would use the guide words given on the top of the page. What we know about alphabets of that word to decide the correct page in the section. پھر ہم جو ہیں وہ الفابیٹ کی مدد لیں گے اور اس کی مدد سے گائیڈ ورڈز کی مدد سے ہم جو ہے وہ ایس سیکشن میں مزید جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. The same thing has been repeated here, that we will look at the guide words and we will try to fix whether our target word is to be found in between
these guide words or not. تو یہ بیٹے جو ہے نا یہ گائیڈ ورڈز جو ہوتے ہیں یہ بھی الفابیٹیکل آرڈر میں ہوتے ہیں. تو آپ نے جو ہے وہ ان پر نظر رکھنی ہے الفابیٹ کے اعتبار سے کہ میرا جو ہے جیسے دیکھیے ابھی ہم لفظ سائنس ڈھونڈ رہے ہیں تو سائنس کے اسپیلنگ کے جو ہیں وہ اس کے حساب سے ایس کے ساتھ سی آنا چاہیے, پھر بعد میں پھر آئی آنا چاہیے, پھر ای آنا چاہیے. تو اس طرح سے یہ گائیڈ ورڈز جو ہیں وہ آگے آگے پروسیڈ کرتے چلے جائیں گے حتیٰ کہ ہم اپنے مطلوبہ لفظ تک جا پہنچیں گے. We are searching the word science and we are doing the same with the word. We are trying to find it with the help of guide words in our dictionary. Suppose we have opened the page with the guide words stamp and summer in between, or the page with the guide words sandwich, 70. Dear students, the third point to be remembered in finding out the meaning of a word is the definitions or the dictionary definitions which are there to help you find out the real meaning. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ یاد رکھیں کہ وہ ڈکشنری جو ہے اس نے اس لفظ کو کس ڈیفینیشن کے اعتبار سے جو ہے وہ یوز کیا ہے. ابھی ہم اس کی ڈیٹیل آگے دیکھتے ہیں کہ ڈکشنری ڈیفینیشن سے کیا مراد ہے. Dictionary definitions are sometimes confusing as they promote literal meaning only. بیٹے یہ جو ڈکشنری ڈیفینیشنز ہوتی ہیں بعض اوقات امبیگوس بھی ہوتی ہیں کیونکہ یہ صرف جو ہیں جو لغوی معنی ہیں لفظ کے ان کو ڈیفائن کرتی ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ اس کی صحیح ڈیفینیشن تک پہنچنے میں دشواری پیش آتی ہے جو مطلوبہ ہماری ڈیفینیشن ہوتی ہے, لیکن ہم جیسے جیسے اس پر ریسرچ کرتے جاتے ہیں تو اٹ بیکمز ایزیئر فار اس. We will learn what each part of definition means in the word elaboration, in the word meaning given in the dictionary. Dear students, as it has already been discussed in the earlier part of this session, that each new word we are trying to find out in a dictionary has certain ingredients. بیٹے یہ جو ووکیبلری ہوتی ہے جس کو ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ڈکشنری کے اندر, اس کی مختلف جو ہے وہ اینوٹیشنز ہیں, مختلف کیٹیگریز ہیں جس میں چند ایک کا ذکر یہاں جو ہے وہ کیا گیا ہے اور اس کی وضاحت کی گئی ہے آپ کے سمجھانے کے لیے. دیکھیں ہر جو لفظ ہوتا ہے بیٹے جو بھی جس کے آپ معنی تلاش کر رہے ہیں اٹ ول بی ان بولڈ ٹائپ. یہ بات آپ نے دھیان میں رکھنی ہے. یہ ہیڈ ورڈ کہلاتا ہے اور اس کو بولڈ لکھا گیا ہوتا ہے ڈکشنری کے اندر تاکہ آپ کی نظر جو ہے وہ فوراً اس لفظ پر پہنچے. اس کے بعد اس کو ہم انٹری کہتے ہیں. اگلی جو ہوتی ہیں جو معلومات اس کی دی جاتی ہیں جو معنی جسے آپ کہتے ہیں جو اگلے معنی دیے گئے ہوتے ہیں دیٹ از کالڈ انٹری. یہ ایک انٹری بھی بعض اوقات ہوتی ہے, ایک لفظ کا ایک ہی معنی ہوتا ہے, بعض اوقات 5-7 انٹریز ہوتی ہیں. پھر اس کی پروننسیشن آتی ہے, اس لفظ کو آپ بولتے کیسے ہیں, کیسے اس کو سپیک اپ کریں گے, اور اس کی ورائٹیز پروننسیشن کی اگر کوئی ہیں تو یہ عموماً جو ہے وہ بریکٹ میں لفظ کی انٹری کے فوری بعد جو ہے یہ پروننسیشن دی گئی ہوتی ہے, سلیبلز الگ الگ کر کے ٹکڑوں کی شکل میں دیے گئے ہوتے ہیں. دین کمز دا گرامر دیٹ از پارٹس آف اسپیچ کہ یہ لفظ جو ہے وہ پارٹس آف اسپیچ کے اعتبار سے کیا ہے, کیا یہ کوئی نون ہے, کیا یہ ورب ہے, کیا یہ ایڈجیٹو ہے, کیا یہ ایڈورب ہے. تو استعمال کے لحاظ سے گرامر میں اس کی جو ہے کیٹیگرائزیشن جو ہے وہ کی گئی ہوتی ہے. یہ پروننسیشن کے فوراً بعد عمومی طور پر مختلف ڈکشنریاں مختلف فارمیٹ یوز کرتی ہیں, لیکن یہ اسٹینڈرڈ ڈکشنری جو ہیں وہ یہی فارمیٹ یوز کرتی ہیں کہ پہلے لفظ آپ کو ملے گا بولڈ ٹائپ میں,
اس کے بعد اس کی انٹری ہوگی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پروننسیشن اس کی آئے گی، پھر اس کو پارٹس آف اسپیچ کے اعتبار سے جو ہے وہ الیبوریٹ کیا گیا ہوگا۔ پھر بیٹے اس کے بعد اس کی ممکنہ جو ڈیفینیشنز ہیں اس لفظ کی، یعنی ورائٹیز جو ہیں، ورائٹیز آف میننگ، ڈیفینیشن سے مراد اس لفظ کے ممکنہ معنی، جتنے بھی ممکنہ معنی ہیں، 1 ہیں، 2 ہیں، 5 ہیں، آل پاسبل میننگز فار دا ورڈ از کالڈ ڈیفینیشن۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ ڈیفینیشن سے کیا مراد ہے۔ تو آگے لفظ کی جو ہے وہ مختلف تشریحات یا اس کے مختلف معنی جو ہیں استعمال کے اعتبار سے وہ دیے گئے ہوتے ہیں ود ایگزامپلس۔ یہ اگلی جو بات ہے، لفظ آئے گا، اس کا معنی آئے گا، اور پھر اس کا استعمال اگر وہ مختلف ہیں تو مختلف جو ہے وہ آپ کو ایگزامپلز ملیں گی، اور یہ ایگزامپلز موسٹلی جو ہے وہ ترچھے جملے کی شکل میں ہوتی ہیں، جسے ہم اٹیلکس کہتے ہیں۔ اور ایک اور جو زبردست بات بتائی گئی ہوتی ہے، بعض اوقات یہ بیٹے پروننسیشن کے ساتھ ہی بتائی جاتی ہے، اسے ہم ایٹیمولوجی کہتے ہیں، اوریجن کہتے ہیں، کہ لفظ کس زبان کا ہے اصل میں در حقیقت، اور انگریزی زبان میں یا ہماری ٹارگٹ لینگویج میں یہ کس زبان سے آیا ہے، کیا یہ فرینچ سے آیا ہے، یہ کسی یونانی زبان سے آیا ہے، کہاں سے یہ لفظ جو ہے وہ ہماری انگریزی زبان کا حصہ بنا ہے۔ تو یہ جو اوریجن آف دا ورڈ ہے، یہ ہمیں اس کی ہسٹری جو ہے وہ ہماری اور بھی نکھار لاتی ہے، معنی کو سمجھنے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب بھی اس کے اندر یقیناً جب یہ دوسری زبان کا حصہ بنتا ہے کوئی بھی لفظ، تو اس میں ورائٹی آتی ہے، بولنے میں، لکھنے میں، اسپیلنگ میں۔ تو بہت سے پھر الفاظ ہیں، زبانیں آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں اسی طرح سے ڈیولپ ہوئی ہیں کہ وہ مختلف زبانوں سے خوشہ چینی کرتی ہیں، مختلف زبانوں کے الفاظ کو اپنے سانچے میں ڈالتی ہیں۔ جیسے انگریزی نے بہت سے الفاظ جو ہیں موسٹلی یہ فرانسیسی زبان سے، یونانی زبان سے اور دیگر بہت سی خطے کی زبانوں سے جو ہے وہ مستعار لیے ہیں۔ بہت سے عربک لفظ آہستہ آہستہ انٹر ہوئے، پھر پرشین، پھر آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے جیسے جیسے ان کا انٹریکشن دوسری اقوام سے ہوتا گیا تو مزید الفاظ جو تھے وہ انگریزی زبان میں مستعمل ہونے لگے۔ Dear students, in this portion we will explain the things we have just discussed, the entry, the word, the meaning, the origin, the parts of speech of that word with a very small type of example. فرض کریں ہمیں لفظ جو ہے وہ فلیگ، اس کی ورائٹیز کو ڈھونڈنا ہے، اس کے معنی تلاش کرنا ہے۔ تو پہلے دیکھیں کیسے ہم لفظ وہاں ہمیں ملے گا بولڈ ٹائپ میں اس طرح سے لکھا ہوا، اور اس کو جو ہے بولنے کا طریقہ جو ہے وہ بریکٹ میں بتایا گیا ہوگا سلیبل الگ الگ کر کے کہ یہ بھئی فلیگ ایک ہی سلیبل ہے اس کا، تو فلیگ بولیں گے۔ تو یہ اس کے بعد جو ہے دیکھیں ورائٹیز ہیں کہ یہ لفظ جو ہے وہ نون کے طور پر جب آتا ہے تو اس کو ہم اے پیس آف کلاتھ کہتے ہیں، کپڑے کا ایک ٹکڑا، جو ایک سمبل ہوتا ہے کسی کنٹری کا یا آرگنائزیشن کا، تو ایک جھنڈا جیسے آپ کہتے ہیں نون کے طور پر۔ تو پھر اگر ہم اس لفظ کو بطور ورب استعمال کریں تو اس کے معنی جو ہیں وہ ہوتے ہیں ٹو سٹاپ اور ٹو سگنل، روکنا یا کسی کو اشارہ کر کے روکنا۔ وی فلیگڈ ڈاؤن دا پولیس آفیسر، ہم نے اشارہ کر کے سگنل کر کے جو ہے وہ پولیس آفیسر کو روکا۔ تو اس کا استعمال پھر جملے کی شکل میں آپ کو وہاں ڈکشنری میں جو ہے وہ ملے گا، تاکہ آپ کے ذہن میں معنی جو ہے وہ واضح ہو جائیں۔ Dear students, the word being defined is followed by the pronunciation in parentheses. اگر بیٹے وہ اس کے تلفظ میں فرق پڑ گیا ہے نون میں اور ورب میں، تو پھر جو ہے وہ جملہ دینے سے پہلے جو ہے اس کی پروننسیشن کو دوبارہ جو ہے وہ وہاں کوٹ کیا جائے گا۔ جیسے فلیگ کی اور پروننسیشن ہوگی، جب ہم فلیگڈ کہیں گے تو اس کی پروننسیشن بدل جائے گی، سلیبل 2 ہو گئے ہیں، فلیگڈ، تو اس کی پروننسیشن دوبارہ جو ہے وہ ڈکشنری آپ کو دے گی کہ آپ اس کو بولیں گے کیسے۔ بیٹے یہ دیکھیں ہمیں جو ہے وہ پھر یہ اس کے پارٹس آف سپیچ کو الگ الگ کرنا سکھایا گیا ہے۔ دیکھیں یہ بتایا گیا ہے کہ پارٹس آف سپیچ کے اعتبار سے یہ لفظ جو ہے
فلیگ جو ہے دو حیثیتیں رکھتا ہے, ایک نون بھی ہے اور ورب بھی ہے استعمال کے اعتبار سے. اب آپ مفہوم کے اعتبار سے آپ کو جس معنی میں درکار ہے آپ اس معنی کو لے لیں گے. اگر آپ کو وہ فلیگ کے معنی یہ جھنڈے والے چاہیے تو آپ اس کو اسٹک کریں گے, اور اگر آپ کو معنی اس کے سگنل کے چاہیے تو آپ اس کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں گے اور اس سے سمجھ جائیں گے کہ بھی میں اس کو اپنے حساب سے میں نے اپنے جملے میں اس کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے. Then the word is defined with the meaning. A piece of cloth, جیسے دیکھیں یہ ڈیفینیشن ہے اس کی. اسی طرح سے ٹو اسٹاپ اور ٹو سگنل یہ اس کی ڈیفینیشن ہو گئی دونوں کے الگ الگ سے, ناؤن کے اعتبار سے بھی ورب کے اعتبار سے بھی. Finally, you might see a sentence showing how the word is used, especially if the use is not the most common or unusual use of the word is there. جیسے دیکھیں یہ فلیگڈ آپ اکثر استعمال نہیں اس کا جانتے ہیں کہ یہ روکنے کے معنی بھی آتا ہے, سگنل کے معنی بھی, تو نیچے جملہ بنا کر باقاعدہ جو ہے اس کو آپ کو اس کی تفصیل جو ہے وہ بتائی جائے گی کہ اٹ از اے نیو یوز اینڈ unusual use of this word. Dear students, then it is up to the finder of the meaning, then it is up to the reader that he or she has to decide which definition of the word he or she is going to use. Decide how the word is used in different sentences there in the dictionary. Read all meanings of the word given to you. Imagine a blank space in the sentence where the word appears. Substitute the meaning you feel is correct into the sentence. If the sentence still makes sense when you have the correct definition, that is your target definition. تو بیٹے اب آپ کو اپنی ضرورت کے مطابق جو بھی معنی درکار ہیں تو وہ اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے. ڈکشنری نے آپ کی جس حد تک مدد کرنا تھی وہ کر دی ہے, آپ کو اس کی انٹیمالوجی بتا دی ہے, اوریجن اس کی بتا دی ہے, اس کو پروناؤنس کرنا سکھا دیا ہے, اس کے مختلف معنی جو ہیں اس کی ورائٹیز سے واقفیت کروا دی ہے, اس کو جو ہے وہ بائیفرکیٹ کر کے آپ کو بتا دیا ہے, جملوں میں استعمال کر کے آپ کو سکھا دیا ہے. اب آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس کا استعمال کے لحاظ سے کون سا معنی جو ہے وہ اپنے لیے مفید گردانتے ہیں. Dear students, I hope that you have learnt this easy process of consulting a dictionary, that is to say finding out the meaning of unusual, unexpected, complex words that come your way while you are reading or writing or doing anything in composition of that language. Thank you very much everybody for participating in this session of learning how to use a dictionary. See you soon in the next session, inshallah. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye. Thank you very much again.